अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर कमल कैसर और आपके लिए प्रोग्राम लेकर आती हूँ आई एम एम्पावर्ड। बहुत सी ख़वातीन को जब मैं देखती हूँ और उनके मसले मसाइल सुनती हूँ तो सोचती हूँ कि कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में गौर फ़िक्र कर लेनी चाहिए। तो दुआ के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सेइंग पढ़ी, क्योंकि आजकल जब मैं विमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रही हूँ और आई एम एम्पावर्ड की थॉट के साथ सारा दिन सोचती हूँ, तो मुख्तलिफ सेइंग्स मेरी आंखों के सामने से गुजरती हैं और उन पर फिर मैं गौर फ़िक्र भी करती हूँ। और फिर ये भी सोचती हूँ कि उस वक्त में जो हमारी सहाबियात थीं, अज़वाज मुतहरात थीं, उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी और किस तरह से अपने मामलात को लेके चली। तो सेइंग ये है, शी इज़ एवरीथिंग इवन व्हेन शी इज़ ट्रीटेड लाइक नथिंग। यानी एक औरत की स्ट्रेंथ क्या नज़र आती है कि वो अपने आप में मुकम्मल है, जबकि शायद उसको ज़माना अपनी ठोकर पे रख रहा है। ये वो दास्तान है जो हमारी बहुत सी ख़वातीन की दास्तान है और बहुत से लोग शायद सोचेंगे भी कि हाँ ऐसा ही है कि हम जितनी भी कोशिश करते हैं हमें वो स्टेटस और वो रिकग्निशन नहीं मिलती जो हम डिज़र्व करते हैं। तो आज हम किस शख्सियत के बारे में बात करेंगे और उनसे क्या सीखेंगे। जो हमने हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा की बात की थी, तो उनकी एक बहन है जिनका नाम है लुबाबा, लेकिन वो भी अपनी कुनियत के नाम से मशहूर हुई थी और उनको कहा जाता था सैयदा उम्मे फ़ज़ल लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हा। सैयदा उम्मे फ़ज़ल जो थी, उनके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें तो हम ये देखते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली भी थी, क्योंकि वो मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की जो थी बहन थी। और इस रेफरेंस से हम देखते हैं कि जो इनकी वालदा थी, उनके बारे में ये मशहूर था कि लोग उनको देखकर इस तरह से उनको रिस्पेक्ट दिया करते थे। वो कहा करते थे, उनको कहते थे खुश दामन खातून हैं, यानी कि वो ऐसी मर्द हजरात की सास हैं जिन पे फ़ख्र करने की ज़रूरत है कि इन्होंने अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत की है कि इनको दामाद भी एक से एक बढ़ के जो है वो मिला है। आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके साथ आप देखें हमने हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस की बात की थी कि जिस तरह उनकी शादियाँ हुई। फिर हम आज हैं सैयदा उम्मे फ़ज़ल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो थी सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, उनकी ज़ौजा थी। जब हम अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ही वॉज अ वेरी जेंटल पर्सनैलिटी। आपके चचाओं में से हम देखते हैं कि हमें बड़ी वैरायटी मिलती है ना। एक चचा उनके ऐसे भी हैं जो कि दीन के बहुत खिलाफ हैं और बहुत जहर उगलते हैं। एक चचा ऐसे भी हैं कि वो दीन में आ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेस्ट सपोर्ट हैं। और इसी तरह ये वाले चचा हैं उनके, जो कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जिनके बारे में आता है कि ये बड़ी माइल्ड किस्म की पर्सनैलिटी थी। इनके बारे में हम ये भी जानते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको 6 बेटे और 1 बेटी दी थी। और जब हम इनके बेटों में से देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बड़े वो आलिम फाजिल उनके बच्चे थे, यानी कि वो तर्जमा कुरान बहुत अच्छा पढ़ते थे। फिर इसी तरह से फ़िक़्ह में उनकी एक्सपर्टीज़ थी, उनके बच्चों में से आता है। फिर ये था कि दीन समझने में और उसको प्रैक्टिस करने में बहुत आगे आगे थे। हम ये भी देखते हैं कि ये सेकंड खातून थी। सबसे पहली खातून जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो थी खदीजा बिन्ते खुवैलिद, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी ज़ौजा थी। और उम्मे फ़ज़ल के बारे में आता है कि ये दूसरी खातून थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और जब हम इनका ताल्लुक़ एक देखते हैं खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से, तो हमें ये भी पता चलता है कि जब खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़ौत हुई थी तो उनको जो गुस्ल उनकी मैयत को दिया गया था वो सैयदा उम्मे फ़ज़ल और सैयदा उम्मे रुम्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम जो थी उन्होंने दिया था। अब इनकी शख्सियत कैसी थी? इनकी शख्सियत उसी तरह से थी कि क्लियर हेडेड थी। उनको पता था कि मैंने दीन के मुताबिक अमल करना है, मैंने दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारनी है। आप देखिए ना, पूरा एक एनवायरनमेंट था उनके इर्द गिर्द। उनकी बहनें जो थीं, जिस तरह के घरों में थीं, जिस तरह की मामलात को देखती थीं। लेकिन ये हम देखते हैं कि उन्होंने, क्योंकि शुरू में इस्लाम कबूल किया था, तो उन्होंने बहुत मसाइब और मुश्किलात का सामना जो किया। इस वजह से हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जिनको हम एक्सप्लोर करें तो हमें समझ आए कि उन्होंने कैसे उनको फेस किया। जहाँ तक सैयदा उम्मे फ़ज़ल की अपनी पर्सनैलिटी, हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे।
ان کے گھر بھی تشریف لے کے جاتے تھے، وہاں پہ کبھی کبھی آرام بھی فرما لیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام فضل جو تھیں وہ بہادر تھیں، ان کے اندر بہت شجاعت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طور پہ بھی بہت اسٹرانگ بنایا ہوا تھا، بہت اسٹرینتھ تھی ان کے اندر، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انہوں نے ایسی چیزوں سے ڈیل کیا جس سے کہ شاید آج کی عورت کے لیے کئی دفعہ ڈیل کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ان کا جو بہت بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا، ان کے شوہر جو تھے وہ دین میں شامل تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی، لیکن ان کی پرسنالٹی بڑی مائلڈ نیچر کی تھی، اور ان کی پرسنالٹی ایسی نہیں تھی کہ وہ ہر جگہ کھڑے ہو کر ایک اسرٹیو انداز سے کہیں پہ بھی سٹینڈ لے لیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے دین کو زیادہ تر چھپا کے رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور بہت سے مسلمان جو تھے وہ ان کے ساتھ وہاں پہ مدینہ چلے گئے، لیکن سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو تھے وہ وہیں پر رہے، مکہ میں ہی رہے۔ خیر، اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو کہ جب ہم اینالائز کریں ان کا وہاں رہنا، اس میں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ مثلاً یہ تھا کہ وہاں رہنے سے وہ وہاں کے جو حالات اور واقعات تھے اور جو بھی وہاں پہ سٹیٹس ہوتا تھا تو وہ ساری انفارمیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بدر کے ٹائم پہ جنگ کی تیاری ہو رہی تھی تو وہ بھی ساری تیاری کے جو مراحل تھے اور جو ان کو لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو فورس ہی کرنا چاہیے اس وقت، تو یہ ساری انفارمیشن جو تھی انہوں نے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تھی۔ اور اسی طرح وہ وہاں پہ رہ کے جو وہاں پہ مسلمان لوگ تھے ان کو ایک قسم کا سپورٹ بھی پرووائڈ کرتے تھے، فائنینشیل طریقے سے بھی، اور اسی طرح سے ان کا خیال رکھنے کے لیے بھی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان دین میں آ جاتا ہے اور دین میں آنے کے بعد آپ اس کو پریکٹس بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کی اپنی فیملی بھی ہے، پھر آپ دیکھیں کہ انوائرمنٹ وہاں پر بہت ہی مشکل اور بہت ہی چیلنجنگ ہو جاتا ہے، تو ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو بھی اپ رائٹ رکھنا، اور پھر یہ کہ وہاں پہ سروائیو بھی کرنا، پھر ایک قسم کی یہ فیلنگ بھی ہونا کہ جو لوگ تو بہت جذبے والے تھے وہ تو چلے گئے سارے نا، وہ تو مدینہ چلے گئے اور وہاں پہ ایک اسلامک اسٹیٹ بن گیا اور وہ وہاں پہ بہت فریلی سب کاموں کو پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم تو شاید پیچھے رہ گئے، ہمیں جو کام کرنا چاہیے تھا اب ہم وہ کر نہیں پا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج آ جاتا ہے کہ اس کو کیسے فیس کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ایک واقعہ ملتا ہے، یہ جو واقعہ ہے یہ بیان کرتے ہیں، ایک غلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کا نام ہے ابو رافع۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عباس بن عبد المطلب کا غلام بھی تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اسلام قبول کیا تو ام فضل نے بھی اسلام قبول کیا اور سیدنا عباس نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن وہ اپنے قوم کے بہت پریشر میں تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے اپنا مسلمان ہونا جو ہے بہت اوپنلی وہاں پہ رہتے ہوئے ڈکلیئر نہیں کیا۔ اور اب جب جنگ بدر کا موقع آیا تو اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو لہب جو ہیں وہ وہاں پر انہوں نے اپنی ایک شاپ کھولی ہوئی تھی اور وہاں پہ وہ پیالے بناتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں پیالے تراش رہا تھا، میں اپنے کام میں مشغول تھا، تو ام فضل جو تھی وہ کسی کام سے میرے پاس تشریف لائیں، اور ابھی وہ وہیں تھی تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ابو لہب جو ہے وہ بہت جھومتا ہوا اور بہت اپنے غرور میں اور نشے میں ایک باڈی لینگویج کے ساتھ آ رہا ہے، اور وہ وہاں پر آ کے فوراً بیٹھتا ہے اور وہ قصیدے پڑھنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھنا مسلمانوں کا کیا حال کریں گے۔ یاد رکھیے گا غزوہ بدر جو تھا وہ مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان پہلا مارکا تھا، اور وہ ایک ایسا ایونٹ تھا جس میں obviously مسلمان بہت تھوڑے نمبر میں تھے اور فرسٹ ٹائم ان کا ٹاکرا ہونا تھا ان کفار کے ساتھ، تو انسرٹینٹی بھی تھی کہ مسلمان کس سٹیٹس کے ہیں یا کتنا وہ لڑ سکتے ہیں، کتنا جم سکتے ہیں۔ سو ظاہر ہے کہ ام الفضل جو تھیں رضی اللہ عنہا وہ اس میں فیلنگ میں تھی کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مسلمانوں کو کامیابی دے گا، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اطلاعات کچھ آ چکی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ جیت رہے ہیں، لیکن ابو لہب جو تھا وہ جس طریقے سے بات کر رہا تھا وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اتنی دیر میں دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان جو ہے وہ وہاں پہ آئے، تو ابو لہب نے وہاں پہ جتنے لوگ تھے ان کے سامنے بڑا اس طرح سے بات کرتے ہوئے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیسے ہمارے جو بہادر لوگ ہیں میدان میں اترے اور انہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا اور ان کی گردنوں کو دبوچا اور انہوں نے ان کو قتل کیا، اور دیکھنا کیسے لاشوں کے ڈھیر لگے۔ لیکن اس ٹائم پہ یہ ساری بات سننے کے ساتھ ہی ابو سفیان تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے تو سچویشن اس کے برعکس ہے، بلکہ مسلمانوں نے جو ہے کافروں کو دبوچ لیا اور وہاں پہ ان کو قتل کیا، اور وہاں پہ جو لاشوں کے ڈھیر ہیں وہ مسلمانوں کے نہیں ہیں، وہ تو کافروں کے ڈھیر جو ہیں۔ اور اس طرح کی انہوں نے پوری بات کی، انہوں نے کہا کہ کچھ
اس مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سفید رنگ کے کوئی شاہ سوار تھے، ہارس رائڈرز تھے، جو کہ گھوڑوں پر میدان میں اترے ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں کی ہیلپ کر رہے تھے، اور بڑا ہی ایک سٹرینج قسم کا منظر تھا جو ہماری آنکھوں کے سامنے تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم کوئی چیز بھی ان کے آڑے نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ بات سن کے جب یہ بات ہوئی تو اس پہ ابو رافع کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں بڑا زور سے پکار اٹھا، اللہ اکبر، اللہ کی قسم، یہ تو فرشتے تھے جنہوں نے مدد کی تھی۔ ابو لہب آپ کو پتہ ہے کہ کس نیچر کا تھا، اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس نے ابو رافع کو دبوچ لیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام فضل جو تھی رضی اللہ عنہا، وہ یہ پورا منظر دیکھ رہی تھی، ان سے رہا نہیں گیا، تو انہوں نے کھینچ کر ایک زور سے وہاں پہ ایک چیز جو پڑی ہوئی تھی اٹھا کر ان کو ابو لہب کو ماری اور ان کو پیچھے کیا اور ان کو کہا کہ تم ہمیں کیا کمزور سمجھتے ہو، اور انہوں نے اسی طرح سے مسلمانوں کے بارے میں اچھے جملے بولے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ زخمی بھی ہوا اور یہ پریشان بھی ہوا اور یہ پیچھے ہٹ گیا ابو لہب، اور اس کے بعد یہ اپنے گھر چلا گیا، اور کچھ دنوں کے بعد اس کو کوئی طاعون کا مرض ہو گیا اور اسی مرض کی وجہ سے اس کی وفات بھی ہو گئی۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ماحول میں رہ کے جب ان کے شوہر جو تھے وہ بہت زیادہ بات نہیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایسے موقع پر سٹینڈ لیا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں ایک بڑا اور انٹرسٹنگ واقعہ آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے کوئی خواب آتا تھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ پتہ نہیں کیسا عجیب سا خواب ہے، اور میں بڑی پریشان ہوئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کا جسم مبارک کا ایک حصہ میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، اور میں تو یہ منظر دیکھ کے بہت گھبرا گئی اور پریشان ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ آپ کا دودھ پیے گا، یعنی آپ کی رضاعت میں آ جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے حسن رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو رضاعت میں لیا تھا، اور انہوں نے ان کے پاس وہ آئے تھے اور ان کو انہوں نے دودھ پلایا تھا۔ اور پھر ایک بڑا مشہور ایک جو حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے جس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا، وہ پیار کر رہے تھے، اور اتنی دیر میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو تھا پیشاب کر دیا، اور ام فضل جو تھیں وہ ساتھ تھیں، وہ تھوڑا سا ناراض ہوئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھ پہ رحم کرے، میرے بیٹے کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کر۔ اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا لباس ناپاک ہو گیا، آپ اسے صاف کر لیں، چینج کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بیٹی کا پیشاب ہے اس کو دھویا جاتا ہے، بیٹے کا پیشاب ہوتا ہے اس پہ چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں ایک فقہی مسئلہ جو تھا، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اس سے پتہ چلا کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ ام فضل رضی اللہ عنہ جو تھی اسلام کے لیے بہت مضبوط سہارا تھی، ہر جمعرات اور پیر کو روزہ رکھا کرتی تھیں، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ والدہ بھی تھیں، اور ان کا جو بہت مین رول نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش جو تھی وہ کس قدر خوبصورت انداز میں کی تھی۔ جب فوت ہوئی تھیں تو ان کے جو شوہر تھے انہوں نے ہی ان کو جو ہے وہ غسل دیا تھا، نماز جنازہ ان کا پڑھا تھا۔ تو ان کی کامیابی یہ، انہوں نے کچھ احادیث جو ہیں وہ بھی روایت کی تھیں، تو وہ بھی ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، تقریباً جو ہے 30 کے قریب احادیث تھی جو انہوں نے روایت کی تھیں۔ اچھا، اب ان کے کردار کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جب آپ صحابیات کے کردار کو دیکھیں گے تو آپ کو گلمسز نظر آئیں گی جس میں آپ کو بہت امپاورمنٹ چھلکتی ہوئی نظر آئے گی، اور جیسے میں نے آج آپ سے کہا تھا کہ شی از ایوری تھنگ وین شی از ٹریٹڈ لائک نتھنگ۔ تو یہاں پر میں خاص طور پہ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم آج کے ٹائم میں تھوڑا سا دیکھیں کہ کیا کیا سینیریوز ہوتے ہیں، اس کو ریلیٹ کیسے کریں۔ مثلاً اگر آپ کی پیسو پرسنالٹی ہے، بہت ہی آپ کی ایسی پرسنالٹی ہے کہ آپ کہیں اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے، یا آپ کے سامنے والا جو ہے وہ بہت ڈائنامک ہے اور وہ آپ کو سانس ہی نہیں لینے دیتا، یا یہ کہ آپ ڈائنامک ہیں لیکن آپ کو اپرچونٹی نہیں مل رہا۔ جیسے ام فضل کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود ان کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہے، لیکن کیونکہ ان کے شوہر جو ہیں وہ وہاں پہ مائگریٹ نہیں کیے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور ان کو ایسے ماحول میں رہنا پڑا جہاں پہ ان کو خاموش رہنا پڑا، حالانکہ وہ دوسری خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کے اپنے ہسبینڈ کی نیچر کی وجہ سے ان کو وہاں پہ رہنا پڑا، سپورٹ کرنا پڑا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ان کی بہت کلیئرٹی نظر آتی ہے۔ یہاں پر ایک اور سینیریو بھی ہے جو بہت سے گھروں میں نظر آتا ہے ہمیں، کیا کہ ایک خاتون ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں،
اور ان کے وہ جو ان لاز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیڈڈ ہیں اور بہت ڈکٹیٹ کرتے ہیں ہر معاملے میں، کھانے پینے سے لے کر لباس، آنا جانا، کیا کرنا، بچوں کو کیا پہنانا اور کیا نہیں پہنانا، اور کتنے پیسے شوہر دے گا اور آپ کس طرح سے رہیں گی. اور اس پورے سینیریو میں وہ جو خواتین ہیں ان کے لیے ایک جو چیلنج بن جاتا ہے وہ کیا بنتا ہے، وہ خود اسٹرانگ ہوتی ہیں. یعنی آپ اگر فرض کریں شادی سے پہلے گھر میں آپ کو بہت امپورٹنس ملی، آپ کالج یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی ہیں، آپ جاب کرتی ہیں یا کرتی تھیں، اب آپ کو اجازت نہیں مل رہی، یا یہ کہ جی آپ کو گھر میں خاندان میں ڈیسیژن میکنگ میں بہت انگیج کیا جاتا تھا، آپ کو بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا، لیکن اب شوہر جو ہے وہ بہت میکس ہے نا، بہت مائلڈ نیچر کا ہے، جو آپ کے لیے سٹینڈ نہیں لیتا، جو آپ کو کوئی ایسے معاملے میں ہیلپ نہیں کرتا. تو یہ سارے وہ سینیریو بنتے ہیں. اور اس طرح کے سوال آتے بہت ہیں کہ جی اگر میرا ڈیفیکلٹ سینیریو ہے اور مجھے بہت ٹاکسک قسم کے انوائرمنٹ میں رہنا پڑ رہا ہے، یہ آپ کے آفس میں ہو سکتی ہے، گھر میں ہو سکتی ہے، میکے میں ہو سکتی ہے، سسرال میں ہو سکتی ہے، شادی سے پہلے ہو سکتی ہے، شادی کے بعد ہو سکتی ہے، پھر میں کیا کروں؟ میری تو پھر ہستی مٹ کے رہ جاتی ہے، کرش ہو کے رہ جاتی ہے. نہیں، یہاں پر بھی آپ کو سمجھنا ہے آئی ایم امپاورڈ کیسے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ آپ کے حالات اتنے اچھے نہیں جا رہے، آپ اپنی نا رول آئیڈینٹیفیکیشن پہ رہیں. In any given circumstances, what is the best thing I can do? میں ان حالات میں رہ کر بھی سب سے بہترین کام کیا کر سکتی ہوں، مجھے اس کی طرف توجہ دینی ہے. یہ آپ کو رول آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے نا، یہ آپ کو ایک پاور دے دے گی کہ میں یہ کر سکتی ہوں، یہ نہیں کر سکتی. کیونکہ بہت سی خواتین اس وجہ سے امپاور نہیں ہو پاتی ایسے ٹاکسک اور ڈیفیکلٹ حالات میں رہ کے، وہ سارا دن یہ کرتی رہتی ہیں، شادی نہ ہوتی تو میں بہت اچھی تھی، نوکری نہ ہوتی تو میں بہت اچھی تھی، میں بے بس ہوں، فلاں انسان ایسا ہے، ہائی میرا شوہر ایسا کیوں ہے، وہ فلاں میرے ان لاز ایسے کیوں ہیں، میرے اماں ابا ایسے کیوں ہیں. اور انہی باتوں پہ کڑ کڑ کے جو ہم کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کرتے. پھر یہ کہ انسان اتنے مشکل حالات میں کیسے اپنے آپ کو ہیلدی رکھ سکتا ہے. کچھ میں کوئک ٹپس آپ کو دوں گی. پہلی بات تو یہ کہ آپ یاد رکھیں کہ ایک بڑا امپورٹنٹ جملہ بولا جاتا ہے کہ آپ کی کشتی ڈوب نہیں سکتی جب تک کہ آپ اس میں پانی نہ آنے دیں. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو ایموشنلی اتنا سٹیبل رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھئی اب رہنا یہی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں سیدہ ام فضل کو پتا تھا کہ انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے، ان کے شوہر وہیں رہ رہے ہیں، تو انہوں نے اسی کلیئرٹی کے ساتھ کیا کیا، وہیں پر اپنے بچوں کی تربیت پہ فوکس کرنا شروع کر دیا. دوسری بات یہ کہ ایمان جو ہوتا ہے نا انسان کا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بیسٹ پلان ہے میرے لیے اس وقت، اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو وہاں پہ تیرنا آ جاتا ہے، آپ کو وہاں پہ سروائیو کرنا آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچتے رہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا تھا، کاش یہ ہو جاتا، یہ نہ ہوتا، اس طرح ہوتا، تو آپ کے حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے. پھر یہ کہ آپ کو اپنے آپ کو اس طرح مضبوط کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پہلے سے ویل پریپیئرڈ کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں مطلب باقی لوگ تو میرے کنٹرول میں نہیں نا، کوئی منہ بنا کے جائے گا، کوئی باتیں سنا کے جائے گا، کچھ اس طرح سے کرے گا. جیسے آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ سیدہ ام فضل جب وہاں رہ رہی ہیں تو ان کو فیل، مطلب ہمارے جیسا انسان ہو تو یہ سوچے اٹ از سو امبیرسنگ فار می، سب لوگ چلے گئے مدینہ اور ہم یہیں بیٹھے ہوئے، اور روز ایک یہی قصہ شروع کرتے نا، یا ایسی باتیں کرے کہ اتنے گندے ماحول میں رہ کے جہاں شرک ہو رہا ہے، جہاں مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر سکتی ہوں. کیونکہ یہ بھی بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ جی میرے تو سسرال والے گالیاں دیتے ہیں، یا میرے اس طرح آفس میں لوگ ایسے ڈریس اپ ہوتے ہیں یا یہ نہیں کرتے، تو میں کیسے اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکتی ہوں. تو یہی تو ہمارا چیلنج ہے. امپاورمنٹ کا مطلب ہے ہم نے اپنے آپ کو اس ٹاکسک انوائرمنٹ میں، اگر ہم کسی وجہ سے آ گئے ہیں، حالات واقعات نے ہمیں وہاں پہنچا دیے، ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں. پھر یہ کہ دوسروں کے ایکشنز اور ری ایکشن سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح سے اپنے آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ سے بچائیں. اپنے آپ کو بار بار بتائیں کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی ڈس اپوائنٹڈ آن اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. اچھا، ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی پازیٹیوٹی کو کیسے بڑھاتے ہیں. آپ ویژولائز کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھا یہ وقت گزر جائے گا، اور جب یہ گزر جائے گا پھر کتنی خیر آئے گی نا، کتنا کچھ میں نے اس میں سیکھا ہے جو کہ میں اس کو ہینڈل کر سکتی ہوں. پھر یہ ہوتی ہے کہ ہر سچویشن میں مسئلوں پہ نہ بیٹھیں، آپ سولوشنز کی طرف جائیں. جیسے کہ آ جاتا ہے نا وٹ، وائی، وین، ویئر، ہاؤ، ہو، آپ ایسی چیزیں سوچا کریں میں اس وقت میں کیا کر سکتی ہوں. جیسے سیدہ ام فضل جو تھی، انہوں نے دیکھیں اپنے بچوں پہ انویسٹ کیا. اور میں بار بار اسی پوائنٹ پہ آتی ہوں، یعنی میں جب ان کے بارے میں پڑھتی ہوں میں اتنی حیران ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں کہیں انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں کمپلین نہیں کی، کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ہیلپ لیس ہوں، میں اپنے بچوں کو کیسے کوئی کام سکھا سکتی ہوں. اور اس میں شکر گزاری کا جذبہ اپنے اندر، گریٹیٹیوڈ کی لسٹ جو ہے وہ ہماری بہت لمبی ہونی چاہیے جس کو ہم دیکھیں. اور اسی طرح سے آپ اپنے آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ اس سچویشن میں رہتے ہوئے بھی
کیا میرے کنٹرول میں ہے، میں اس پر کام کروں، تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کے اندر امپاورمنٹ کی فیلنگ ویسے ہی آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر جو آپ کو پسند ہے آپ اس کے لیے کوئی ٹائم اور کوئی وقت اور کوئی انرجی نکال کر اپنے آپ کو بلڈ کر سکتے ہیں. اپنی باؤنڈریز کو ہیلدی رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہی پلان بنایا ہے تو اب میں اپنے آپ کو کیسے انرچ رکھوں اور میں اپنے ارد گرد جو سارا ماحول ہے اس میں کیسے پازیٹیوٹی جو ہے وہ جنریٹ کروں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو امپورٹنٹ کام کرنا ہوتا ہے کہ جو زہر آپ کو باہر نظر آ رہا ہے اس کو اندر نہیں آنے دینا. جب آپ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچا لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اور پھر اس میں ایک اور چیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں ہاؤ کین آئی بی آف اینی سروس ٹو پیپل اراؤنڈ می. یعنی آپ دیکھیں جو ٹاکسک لوگ ہیں اگر آپ ان کے ساتھ بھی اپنے آپ کو انرچ کرنا شروع کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کرنا شروع کرتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے وہ کب تک آپ کو زہر اگلیں گے نا. وہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا اسٹیمنا بھی بلڈ ہو چکا ہوتا ہے اور آپ کی ڈیلنگ بھی آہستہ آہستہ بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے. سو یہاں پر بات وہیں آ جاتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کی تھی کہ اگر آپ اپنے اندر اپنے آپ کو کمپوز سمجھتے ہیں اور پاورفل سمجھتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو بری طرح سے اگر ٹریٹ کر بھی رہا ہے اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس ٹو یو. آپ وہاں پہ رہ کے اس ڈیفیکلٹ سینیریو میں رہ کے بھی اپنے آپ کو روز یہ میسج دے سکتے ہیں. جب آپ صبح اٹھتے ہیں شیشے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں، دن کا آغاز کرتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے کون سے مسائل ہیں جو آج کے دن میں ایک پیکج آپ کا انتظار کر رہا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو یہی بتاتے ہوئے نکلتے ہیں آئی ایم امپاورڈ، کیونکہ میں اس ٹاکسک انوائرمنٹ میں رہ کر بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو ہیلدی رکھ سکتی ہوں جیسے کہ سیدہ ام فضل نے اپنے اوپر کام کیا اور اپنے آپ کو ہیلدی رکھا. اسی لیے تو اللہ ان سے راضی ہوا. اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.